औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है खुसूसी प्रोग्राम याद हरम। आप जानते हैं कि माह ज़िलहज्जा के इस मुबारक अशरे में जिन 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है, तो उन मुबारक रातों में इस प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है ताकि हरम की यादें ताज़ा होती रहें, हरम की बातें होती रहें। चूँकि बहुत अच्छी बात किसी ने कही आज ही कि जो नहीं जा सके वो आज भी यही बातें कर रहे हैं कि हम इस तारीख़ को फ़लाँ मकाम पर थे, हमने ये सफ़र इख्तियार किया था, हमने उस ज़ियारत का जो है वहाँ जाने का एहतमाम किया। वो तमाम यादें, वो तमाम बातें इस वक्त आपसे इसलिए शेयर की जा रही हैं क्योंकि जा तो नहीं सके इस साल हम लोग, बहुत सारे लाखों लोग, लेकिन अपने अपने घरों में बैठ के तज़किरा हरम तो कर सकते हैं। हम अपने अपने घरों में बैठ कर याद हरम को तो ताज़ा कर सकते हैं। तो आज खाने काबा में नस्ब एक उस मुबारक पत्थर की बात होगी जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, जो कि हजरे अबियत था पहले, लेकिन बाद में हजरे अस्वद इसको कहा गया। उस पर भी बात इंशाल्लाह होगी। तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में एक एक मकाम का जिक्र हो रहा है, यानी कि हजरे अस्वद का जिक्र हो रहा है, रुकन यमानी का, रुकन शामी का, रुकन इराक़ी का जिक्र हो रहा है। इसमें जिक्र हो रहा है जनाब मीज़ाब रहमत का, हतीम का जिक्र हो रहा है, आब ज़मज़म का जिक्र हो रहा है। हर कोने की, हर जगह की बात हो रही है कि उस मकाम को याद करें, एक बार फिर याद करें। मुमकिन है कि हम अपने चश्म तसव्वुर में वहाँ पहुँच जाएँ और अल्लाह की बारगाह में हमारा ये पहुँचना भी जो है हमारे लिए बाइस अजर सवाब बन जाए। तो इसीलिए ये एहतमाम किया गया है। आज हजरे अस्वद की तारीख़ी हवाले से हम बात करेंगे कि इसकी क्या तारीख़ है, ये कौन सा पत्थर है, किस तरह इसकी ज़माने जahलियत में तनसीब हुई, फिर किस किस अंदाज़ में इसको, यानी कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे कवर्ड नज़र आता है चांदी में, तो क्या इब्तदाही से ये तमाम है या पहले था तो किस अंदाज़ में था, ये तमाम चीज़ें देखें। ये वो पत्थर है कि जिसके लिए हम जाते हैं और लाइन लगाते हैं बाकायदा, बमुश्किल तमाम अगर किसी का नंबर आ जाए और किसी को मौका मिल जाए। मैंने ख़ुद ऐसे लोग देखे हैं जो कई बार गए हैं लेकिन इसके बावजूद हजर अस्वद को जो है बोसा नहीं दे सके। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लबाए मुबारक उस पर लगे हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन जिन खुश नसीबों को ये मुयस्सर आती है सआदत, वो खुश नसीब होते हैं। जो नहीं कर पाते, मैं समझता हूँ उनके लिए भी अल्लाह की बारगाह में अजर सवाब है, चूँकि उनकी नीयत तो ज़रूर होती है इस बात की। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन है, बहुत कमाल गुफ्तगू फरमाते हैं, वक़ी मुताल्ला रखते हैं, और आज भी इंशाअल्लाह इनसे हजर अस्वद के हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान की अव्वलीन सिलसिला क़ादरिया की खानक़ाह के सज्जादा नशीन और एक ऐसी इल्मी और रूहानी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत को जो बड़े मुशफ़िक़ व मेहरबान है। मेरी मुराद साहबज़ादा डॉक्टर फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब से दामद बरकातुहू क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजर अस्वद की फ़जीलत इस इब्तिदा में मैं चाहता हूँ इस पर कलाम फरमा दें, फिर आगे इंशाअल्लाह बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। हजर अस्वद का माना है, हजर कहते हैं पत्थर को और अस्वद कहते हैं काला पत्थर। काबा मुशर्रफा की जो जुनूब मशरकी दीवार है वो रुकन अस्वद कहलाता है, वो कोना। उस कोने में ये पत्थर नस्ब है, काला पत्थर, तो इसे कहा जाता है हजर अस्वद। इस हजर अस्वद के फ़दाइल तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। इसकी एक बड़ी फजीलत तो ये है कि ये जन्नत से लाया गया है, ये जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से लाया गया था तो उस वक्त ये सफ़ेद था, बाद में स्याह हो गया। और स्याह कैसे हुआ, इसके बारे में दो अलग अलग रिवायात, दो अलग अलग अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह तबारक, ये जन्नत के हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम दोनों पत्थर ये जन्नत के याकूतों में से एक याकूत हैं। एक याकूत हजर अस्वद, एक याकूत मकाम इब्राहीम। ये दोनों पत्थर जन्नत के याकूतों में से एक याकूत हैं। और अगर अल्लाह इनके नूर को, इनकी रोशनी को ख़त्म ना करता तो ये मशरिक़ व मगरिब के माबैन हिस्से को रोशन कर देते। यानी इतनी रोशनी थी इनके अंदर, नूर इतना था कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक रोशन कर देते। तो अब देखें अल्लाह की हिकमतें होती हैं, दुनियावी मामलात हैं, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत कामिला बालिगा के पेश नज़र इनकी रोशनी और इनके नूर को कम कर दिया। और दूसरी जगह हदीस के अंदर तसरीह है कि ज़ाहिरी सबब क्या बना इसके स्याह होने का, अबियत से स्याह होने का। दूसरी जगह तसरीह मौजूद है कि हजर अस्वद जब जन्नत से नाजिल हुआ तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। अशद्दु बयादम मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था।
ہوا کیا؟ سودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. جو انسانوں نے اس کو بار بار چوما، بار بار ہاتھ لگایا، تو ان کے ہاتھ لگانے سے، چونکہ گناہ والے لوگ تھے، گناہ گار لوگ، مشرکین اور گناہ گار دونوں کے بار بار اس کو چومنے اور ہاتھ لگانے سے وہ سیاہ ہو گیا. اچھا، یہ جو سیاہ ہوا، اس سیاہ ہونے کی ایک حکمت حافظ مرزا اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، بڑی پیاری حکمت ہے، وہ اہل بصیرت کے لیے جائے غور ہے. انہوں نے فتح الباری میں یہ ارشاد فرمایا، محب طبری کا قول نقل فرمایا کہ یہ سیاہ رنگ کا کیوں ہوا سفید سے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں اہل بصیرت کے لیے یہ اشارہ ہے کہ جب گناہوں کی نحوست وہ اس پتھر پہ اثر انداز ہو کر اس کے رنگ کو سفید سے سیاہ کر دیتی ہے، تو وہ اس گناہ گار کا جو دل ہے، قلب ہے، اس پہ گناہوں کی نحوست کا اثر کیسا ہوتا ہوگا. تو اس لیے آدمی جو ہے وہ گناہوں سے خود بھی بچے، اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا رہے، اور گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی اطاعت کی طرف آئے. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا فضائل کے حوالے سے. تو ایک حدیث مبارک اور ہمیں نظر آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ جو رکن ہے، یہ حجر اسود، اس کو حدیث میں فرمایا یمین اللہ فی الارض، کہ یہ زمین میں اللہ کا یمین ہے، اللہ کا ید ہے. اب اللہ تبارک و تعالی جسمانی ہاتھ سے پاک ہے، جو جسمانی ید ہوتا ہے اللہ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے. یہ مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کسی کو ملتا ہے تو اس سے ہاتھ ملا کر انسان ملاقات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ سے چونکہ ظاہری طور پر ملاقات اس دنیا میں اس انداز پہ نہیں ہو سکتی، تو یہ تشبیہ دی گئی کہ جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہو تو وہ آ کے حجر اسود کو چھو لے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا. تو یہ حجر اسود کو چھونا گویا مصافحہ کرنے کے مترادف ہے. پھر آپ دیکھیں اس کی ایک بڑی فضیلت حجر اسود کی جو حدیث میں بیان ہوئی، فرمایا کہ یہ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو چھونا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، تو انسان کو خالی کر دیتا ہے. جو تائب ہوتا ہے، تائب ہو کر حجر اسود کو چھوئے گا، اس کو بوسہ دے گا، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے گناہوں کو جذب کر لے گا، تو وہ جو ہے اس سے پاک ہو جائے گا. یہ اس کی تطہیر کر رہا ہے باذن اللہ. اور اگلی بات دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ سارے فضائل اپنی جگہ پہ، سبحان اللہ، ہر ایک فضیلت اپنی اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے کتنے نیک بندوں نے، اولیاء کرام نے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کو بوسہ دیا، فرشتے جنت سے لے کر آئے. سب سے بڑی بات یہ کہ حضور سید الانبیاء، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے پتہ نہیں کتنی بار چھوا، حضور نے اپنے لبھائے مبارکہ سے پتہ نہیں کتنی بار اس کو بوسہ دیا. تو یہ حضور کی بوسہ گاہ ہے اس دنیا کے اندر، قطعی طور پر جس کے بارے میں یقین اور جزم کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی بوسہ گاہ ہے اور یہ موجود ہے، اس کو ہم پہنچ سکتے ہیں، ہمارا ایکسیس ہے. حسنین کریمین کو سرکار نے بوسہ دیا، لیکن دنیا میں وہ عالم ظاہر میں، عالم شہادت میں تشریف فرما نہیں ہے، وصال ہو گیا، عالم برزخ میں تشریف لے گئے. اس ظاہری دنیا میں وہ جگہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جن تک ہمارا ایکسیس ہے، جن تک ہماری رسائی ہے، اویلیبل ہے، وہ ان میں قطعی یقینی جزمی طور پر جو بوسہ گاہ رسول علیہ السلام ہے وہ یہ حجر اسود ہے. تو یہ کتنا لطیف معاملہ ہے کہ کوئی بندہ اگر حجر اسود کے قریب جائے تو اگر یہ خیال آ جائے کہ سرکار علیہ السلام نے اسے چھوا تھا، حضور جان عالم علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا تھا، تو مجھے وہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے. کیوں نہ اس کا دل مائل ہو، وہ کیوں نہ اس پہ لپکے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود پہ شب و روز لوگ لپکتے ہیں، دیوانہ وار پروانہ وار ٹوٹتے ہیں کہ بوسہ گاہ رسول علیہ السلام. بہت اچھی بات اور بڑی تفصیل کے، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. قبلہ حضرت صاحب یہاں تشریف فرمایا. حضرت یہ فرمائیے گا کہ عہد جاہلیت میں قریش نے جب تعمیر کی کعبۃ اللہ کی، اس وقت بھی اس کی تنصیب کا ایک مرحلہ آیا. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ اللہ یا عدنانی یا مصطفیٰ یا صفوت الرحمانی. جیسا کہ حضرت نے ابھی ارشاد فرمایا فضائل کے حوالے سے، تو وہ تو اپنی جگہ ظاہر ہے ایک فضیلت والا حجر اسود ہے، لیکن وہ جو آپ کا سوال ہے تنصیب کے حوالے سے، تو عہد جاہلیت، کیونکہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ پتھر چلا آ رہا ہے. اس کی تاریخ ہزاروں سال کی پرانی تاریخ ہے، اور مختلف ادوار میں اس پر کچھ ایسی آزمائشوں کا دور بھی رہا ہے. تو ایسا ہی ایک مرحلہ تھا
جس کو واقعہ تحکیم کہا جاتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور اس پتھر کو بھی نقصان پہنچا تھا. تو اس وقت جب اس کو دوبارہ تنصیب کرنے کا مرحلہ آیا تھا تو جو قبائل تھے ان کی یہ آپس میں چپکلش رہی کہ ہم اس کو نصب کریں. جیسا کیا ہوتا ہے نا کہ بھئی میرا ہاتھ لگے میرا ہاتھ لگے. تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی تنصیب ہمارے ہاتھ سے ہو، اور اس میں اتنی زیادہ کشمکش بڑھ گئی تھی کہ جنگ کی طرح سے نوبت پیدا ہو گئی تھی. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا کل جو شخص پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہو اس کو ہم حکم بنائیں گے اپنا، کہ وہ جو کہے گا اس کی بات پر عمل کریں گے. تو اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن جو ذات پاک سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس واقعے کو پورا سنیں گے. بڑی خوبصورت ایک تاریخی اس کے اندر حقیقت موجود ہے جو یقیناً کتب میں موجود ہے، لیکن جب اس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں سامنے آتی ہے ایک وقفہ ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. یاد حرم میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج سنگ اسود حجر اسود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کی تنصیب کے حوالے سے کہ عہد جاہلیت میں جب اس کی تعمیر نو ہوئی کعبۃ اللہ کی تو اس میں جب یہ تنصیب کا مرحلہ آیا تو اس پر حضرت خطاب میں چاہتا ہوں جب آپ کو اپنے مکمل فرما دے تو بہت اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ وقت کہ جب وہ اس کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تھا تو جو عرب قبائل تھے ان کے درمیان ایک جنگ کی نوبت پیدا ہو رہی تھی. تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ کل جو شخص حرم شریف میں پہلے آ جائے اسے ہم اپنا حکم بنائیں گے اور اس کی بات مان لیں گے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک وہ تھی کہ جو دوسرے دن پہلے حرم شریف میں داخل ہوئی، اور پھر آپ نے یہ ایک بڑا فیصلہ ایسا فرمایا کہ جو بہت قابل غور ہے اور قابل دید والا یعنی کہ فیصلہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کے ایک چادر شریف میں رکھا اور ان قبائل کو کہا کہ آپ سب مل کر اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو تاکہ آپ کے اندر یہ جو جھگڑا ہے یہ دور ہو جائے گا کہ ہم رکھیں، کیونکہ جب آپ نے چادر پکڑ لی تو سب کا ہاتھ لگ گیا. تو وہ چادر کو سب نے پکڑا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ نصب فرما دیا. یہ وہ موقع تھا جس کو آپ نے اشارہ کیا کہ تنصیب کا موقع. تو ویسے تو چونکہ کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ حجر اسود کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو کرامتا ان کے دور میں اس کو اٹھا کر وہاں سے وہ لوگ لے گئے تھے. ابو طاہر ان کا ایک سردار تھا اور کئی سال 22-23 سال حجر اسود جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. پھر باقاعدہ جب مطالبات کیے گئے تو اس کے بعد اس پتھر کو دوبارہ وہاں لایا گیا اور اس کو وہاں رکھا گیا. لیکن اب جو حجر اسود ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں تھا، ٹھیک، اور اس کو ملا کر جوڑا گیا ہے اور اس کو پھر اس جگہ پر نصب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سب حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. ہم جب حجر اسود کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو ایک کافی بیضوی شیپ میں جو ہے چاندی کا ایک بہت کورڈ ایک بہت مضبوط کور ہے اور ایک کور نظر آتا ہے پتھر. ظاہر ہے اس میں لوگ اس کور میں جب ہاتھ اور اپنا سر ڈالتے ہیں تو اس کو بوسہ دے پاتے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ ابتدا سے اسی طرح ہے یا اس کو جیسے کہ فرمایا حضرت نے کہ اس کی تنصیب کی گئی تو اس وقت سے لے کر اب تک کی اس میں جو تبدیلی آئی ہے کیا تغیر و تبدل آیا ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. یہ ابتدان تو ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ بات بھی بتانی ضروری سمجھ رہا ہوں میں کہ یہ جنت سے سب سے پہلے جب آیا تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے. پھر جب اور انہوں نے نصب فرمایا کعبۃ اللہ میں جب طوفان نوح میں جب کعبہ مشرفہ کو اٹھا لیا گیا تو یہ جو پتھر تھا حجر اسود اس کو جبل ابی قبیس کے شکم میں امانتاً رکھ دیا گیا. پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرمائی تو سیدنا جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جبل ابی قبیس کے شکم سے یہ پتھر نکال کر ان کو پیش کیا اور پھر انہوں نے اس کی تنصیب فرمائی. پھر جتنی مرتبہ تعمیرات اس کی ہوتی رہیں تو ہر بار یہ اپنی اصل جو حالت تھی اصل حالت سے مراد یعنی اس کے گرد کوئی چاندی کا یا سونے کا کوئی کڑا یا کوئی ہلکا کوئی چیز نہیں تھی. یہ کورڈ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح نصب ہوتا رہا. پھر جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ چاندی جو اس کے گرد چاندی کا ہلکا جو اس بنایا تھا سب سے پہلے یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور انہی کے ہی دور میں جب حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف فوج کشی کی
اور اس کے اندر انہوں نے جو منجنیق سے پتھر وغیرہ برسائے تھے تو اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس سے پہلے حجر اسود جو ہے وہ ایک ہی تھا, اس سے پہلے اس کے ٹکڑے نہیں تھے. لیکن وہ جو اس ظالم نے اس وقت منجنیق سے پتھر برسوائے تو وہ لگے, تو اس سنگ باری کے نتیجے میں حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. اس کے بعد پھر یہ ابھی کرامتہ کا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کرامتہ جب اس کو لے کر گئے تھے تو 22 سال تک حجر اسود کعبہ مشرفہ میں نصب نہیں رہا. لیکن آپ لوگوں کی حجر اسود سے محبت دیکھیں, وہ جگہ چونکہ بوسہ گاہ رسول تھی, وہ پتھر چونکہ لوگ اس جگہ کو بوسہ دیتے تھے. حجر اسود تو موجود نہیں تھا لیکن لوگ اس جگہ کا استلام کرتے رہے, بوسہ دیتے رہے جب تک حجر اسود نہیں تھا. پھر بعد میں جو ابو طاہر کرامتی جو اسے لے کر گیا تھا تو اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی اور اس کی جو ہلاکت ہوئی, کم عمری میں ہلاک ہوا اور اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنا. پھر اس کے بعد جو حکمران بنا تو وہ بعد میں سے واپس لے کر آیا, مختلف معاہدے ہوئے, معاہدوں کے تحت تاوان وغیرہ لوگوں نے وصول کیا اور اسے واپس کر دیا گیا. تو اس میں باقاعدہ بعض کتب میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی جو اس کا خالق ہے, جو اس کا مالک ہے, اس کی طاقت سے اسے لے کر گئے تھے اور اسی کی طاقت سے اسے واپس کر رہے ہیں. یعنی جو ہے وہ اللہ نے ہی اسے جدا کروایا اور اللہ نے ہی اسے نصب کروایا. یعنی اس نے یہ بات تسلیم کی. بعض کتب کے اندر یہ منقول ہے باقاعدہ. پھر جب نصب کیا, وہ جب لے کر آئے کرامتہ تو وہ اسے انہوں نے چاندی کے تاروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. چاندی کے تاروں کے ساتھ باندھا تو جب واپس کیا گیا تو اس وقت جو حکمران تھے, جو خلفائے بنو عباس کا دور تھا, تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی چاندی کے تاروں سے کیوں باندھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لے گئے تھے تو وہاں پہ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, تو کہیں جو ہے یہ مزید جو ہے وہ خستہ نہ ہو جائے, شکستہ نہ ہو جائے, تو اسے مزید شکست و ریخت سے بچانے کے لیے. میں چاہوں گا یہ بھی ذرا کچھ فرمائے گا, کتنا حجم ہوگا اس کا, مطلب اس کو ہم اگر ویسے تصور کرنا چاہیں. اصل تو جو ہے وہ باقاعدہ پورا مکمل جو اس کا حجم ہے وہ تو کتب کے اندر منقول نہیں, لیکن چونکہ باقاعدہ کسی صریح حدیث کے اندر اس کا مذکور ہو کہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو اس کا حجم کتنا تھا, سائز اس کا کتنا تھا, یا حضور جان عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہو یا صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہو, تو کوئی صریح حدیث اس بارے میں ہمیں کتب حدیث سیر میں نہیں ملتی. اچھا, وہ شکست و ریخ سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے چاندی کے تاروں سے باندھ دیا, تو پھر جو اس کو نصب کر دیا گیا. تو چاندی سب سے پہلے تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے چاندی کا حلقہ بنایا تھا, پھر ان لوگوں نے چاندی کے تاروں سے باندھا, نصب ہوتا رہا, پھر تعمیرات وغیرہ ہوتی رہی. پھر جب 1268 سنہ عیسویہ میں ترک سلطان عبدالحمید کے دور میں انہوں نے اس کے گرد پھر اس کو سونے سے بھی کور کرایا. اچھا, اور پھر جو ہے 1281 سنہ عیسویہ میں سلطان عبدالعزیز نے اسے جو ہے وہ دوبارہ چاندی کے اندر جو ہے جڑوا دیا, مڑوا دیا. تو یعنی یہ مختلف ادوار میں اس کے ساتھ یہ مختلف ہی ہوتا رہا. ابھی اس وقت جو حجر اسود وہاں موجود ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہیں تقریباً 8 ٹکڑے, یعنی وہ 3 ٹکڑے تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے, لیکن بعد میں مزید جو ہے وہ شکست و ریخت ہوئی, مختلف ادوار میں اس پہ جو حالات گزرے ان احوال کے نتیجے میں اس کے مزید ٹکڑے ہو گئے. تو ابھی جو حجر اسود جو نصب ہے اس جگہ اس کے اندر, تو یہ مکمل, ایک تو مکمل نہیں ہے, ٹکڑے ہیں اس کے, وہ چند ٹکڑے نصب کیے ہوئے ہیں, 8 پیسز ہیں. جی 8 پیسز ہیں اس کے, تو انہوں نے اس کے اندر لگایا ہوا ہے. اور وہ جو سیاہ اندر سے نظر آتا ہے دائرہ, وہ سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا شاید حجر اسود ہے. وہ سارے کا سارا حجر اسود نہیں ہے, اس کے اندر جو پیس ہے نا وہ پیسز وہ حجر اسود ہے, باقی اس کے گرد کی جو جگہ ہے وہ حجر اسود نہیں ہے. اور اسی طرح جو اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے یہ بھی حجر اسود نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کو بھی اس کے ساتھ اتصال نصیب ہو گیا تو برکت تو ہے, جو برکت ہوتی ہے جو حجر اسود کی برکت ہے وہ اس سے بھی جو ہے باذن اللہ ملے گی. لیکن خاص جو حجر اسود ہے, جو خاص فضائل بیان ہوئے ہیں اس کے استلام کے, وہ اسی خاص حجر اسود کو چومنے کے ہیں یا اس کا استلام کرنے کے ہیں, باقاعدہ چومیں یا ہاتھ کے اشارے سے چومیں, جو اس کے فضائل ہیں وہ اسی پہ. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. جب زائرین جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, تو استلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. جو ظاہر دور ہوتے ہیں, قریب ہونے والے ظاہر اس کا بوسہ بھی دے. تو یہ جو ایک عمل ہے, میں سمجھتا ہوں ایسا مبارک عمل ہے, زندگی بھر انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں فلاں سن میں گیا تھا, اس وقت مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا. ظاہر سنت رسول ہے, بڑی سعادت ہے, اور عین سعادت ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جگہ جیسے آپ نے حجر اسود کا بتایا, ہم یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مزار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار تشریف لے گئے. اسی طرح جنت البقیع شریف وہاں بھی سرکار تشریف لے گئے. لیکن حجر اسود کا تو ایسا ہے کہ حضور کے لبھائے مبارکہ کا لگنا یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک لگے، یہ تو سنت رسول ہے اس کو چومنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بوسہ دینا چاہا تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. اس پس منظر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. یہ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی واقع ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حجر اسود کو بوسہ دیا تو ساتھ میں یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ حجر اسود تو پتھر ہے اور نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، لیکن اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، لیکن چونکہ انہوں نے چوما ہے تو میں بھی تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں. تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا کہ عمر یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی. اچھا اس میں بات یہ ہے اصل میں کہ چونکہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، جو چیز کو نقصان دے سکتی ہے تو اس کی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکمت کے تحت ہوتی. تو اب چونکہ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان بھی عطا فرمائے گا اور اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائے گا. یہ گواہ بن جائے گا، یہ گواہ بن جائے گا ان حضرات کی، خواتین حضرات کی جنہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور ان کے بارے میں وہ گواہی دے گا بارگاہ الہی میں. تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ نفع نقصان اس کا یہی ہے کہ وہ بتائے گا اپنی زبان سے کہ کس کس شخص نے اخلاص کے ساتھ میرا بوسہ لیا اور کس نے اس وقت یہ سوچا کہ اس پر تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک لگے ہیں. اس وقت اس کے دل میں یہ نیت بھی آ رہی ہوگی تو وہ بھی رجسٹر ہو جائے گی ایک طریقے سے، بارگاہ الہی میں محفوظ ہو جائے گی. تو نفع و نقصان کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ہمارا ایمان ہے یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، بات ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے کہ جو چیز کی نسبت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے یا معروف ہو جائے اس حوالے سے اس کی تعظیم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی تکریم کی جائے گی، خواہ وہ پتھر ہو خواہ وہ کپڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کپڑا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، بالکل بتائیے. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ نسبت جو ہوتی ہے نا اصل میں تو وہ ہوتی ہے، اصل نسبت ہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی تھی. پتھر تو بہت سارے پتھر ہوتے، خود خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہی کا بنا ہوا ہے، پتھر ہی کا ہے. حضرت میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ نے اتنی ایسی بات چھیڑ دی ہے کہ پتھروں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. حجر اسود کا ذکر ہو، رکن یمانی کا ہو، رکن شامی کا ہو، رکن عراقی کا ہو، حجر اسود کا ہو یا مقام ابراہیم کا ہو، خانہ کعبہ کا ہو، پتھر ہی کا ذکر ہے، لیکن یہ سب مقدس پتھر ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم ہے آپ کا یاد حرم میں آج حجر اسود کی بات ہو رہی ہے اور حجر اسود سے بات ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ تک پہنچ گئی. کیا فرما رہے تھے حضرت؟ میں چاہتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ نفع نقصان کا اگر تعلق دیکھا جائے تو اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس نسبت کی وجہ سے کسی چیز کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا نفع یہ ہے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے، معاذ اللہ کوئی توہین کرتا ہے تو اس کا نقصان پھر یہ ہے کہ اس کو گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے گا، قرب الہی سے دور ہو جائے گا. تو نفع نقصان کا تعلق اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ چیز ہے تو جمادات سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ پتھر، لیکن اس سے نفع نقصان یوں متصور ہے کہ آپ نے اس کی تعظیم کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ سے، تو وہ آپ کو نفع یہ دے رہا ہے کہ اس کا نفع یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، سبحان اللہ، اور اللہ کی نظر میں آپ کا ایک مقام ہو جائے گا، سبحان اللہ، ورنہ نقصان ہوگا. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے اس کو بوسہ دیا تو آج تک لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس وقت ان کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ حضور نے اس کو چوما ہے. تو اچھا اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس بوسے کی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود بنفس نفیس کوئی اپنے لب لگا کر اس کو بوسہ دے دے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لبائے مبارک لگا دی. پھر ایک یہ ہے کہ جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف چھڑی جو عصا تھا، عصا مبارک، اس کو لگایا اور اس کو لگا کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوم لیا. حدیث پاک میں یہ بھی ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہو گئی اس کے بوسے کی کہ خود ہاتھ تو نہیں لگا لیکن اس چھڑی کو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ جب دور سے کسی نے اشارہ کر لیا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ بھی ثابت ہے. تو جب اس ہاتھ کو چوم لیا تو وہ بھی بوسہ ہو گیا. سبحان اللہ.
اب آپ اس میں نہ رہے کہ بھئی ہم نے تو لب نہیں لگائے تو بوسہ کیسے ہوا، نہیں، آپ نے جو اشارہ کیا، جو استلام کیا تو وہ بھی بوسہ ہو گیا۔ پھر ایک حدیث پاک اور آتی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس پر پیشانی مبارک بھی رکھی ہے، اللہ، پیشانی مبارک بھی اس پتھر پر رکھی ہے، تو وہ بھی ثابت ہے حدیث پاک میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس پتھر کی عظمت ہم مسلمانوں کے اندر کتنی بڑی ہو گئی کہ اس کو اگر کوئی پیشانی بھی رکھ رہا ہے تو وہ بھی سنت ہو گئی، سبحان اللہ، اگر اس کو کوئی بوسہ دے رہا ہے تو وہ بھی مسنون ہو گیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کتنی خوبصورت باتیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم مطاف میں موجود ہیں، یا ہم استلام کر رہے ہیں، یا ہم حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم بوسہ دے رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ اس مقام کے اور ان مقامات مقدسہ کا ذکر اس وقت ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مقام وہاں پر موجود ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو حجر اسود کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کی اثر انگیزی کیسے بڑھ جاتی ہے، یہاں پر میں چاہتا ہوں کچھ اشارات ہوں۔ لیکن اس میں ویسے تو کعبہ مشرفہ سارے کا سارا ہی سبحان اللہ فیہ آیات بینات، خود قرآن میں فرمایا گیا کہ اس میں کھلی نشانی ہے، واضح نشانی ہے، سارے کا سارا ہی جو ہے ہر جگہ ہی اس کی باعث برکت، کعبہ مشرفہ کا ہر حصہ، حرم کا ہر حصہ باعث برکت، باعث برکات، بلکہ کثیر الخیرات والبرکات اور کثیر المنافع ہے۔ اور یہ جو خاص حجر اسود ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں روایت کا دوسرا پہلے بیان کرتا ہوں کہ جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس حصے کو مستجاب کہا جاتا ہے۔ مستجاب اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ حدیث میں تصریح موجود ہے فرشتوں کی تعداد بیان کر کے، الگ الگ جو ہے وہ تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت کے اندر 70,000 فرشتوں کا ذکر کہ جو بندہ وہاں دعا کرتا ہے تو اتنے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اچھا، تعداد الگ الگ، بعض روایتوں میں الگ بھی بیان ہوئی ہے۔ اچھا، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی ہے، اور افضل اور مستحب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دعا مانگی جائے جو دنیا و آخرت کی برکات کی جامع ہو۔ وہ ایک دعا میں عرض بھی کر دیتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگنا وہاں پہ مستحب ہے، افضل ہے۔ اب فرشتے وہاں پہ آمین کہتے ہیں، لیکن وہ تعداد فکس کر دی گئی ہے۔ لیکن حجر اسود کے بارے میں حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ کتنے فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعداد معلوم ہی نہیں، یعنی اس کی تعداد فکس کر کے بتا دی گئی، معین کر کے بتا دی گئی۔ لیکن یہاں پر تو یہ کہا گیا کہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، اس سے بھی زائد ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں خدا کو معلوم ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتوں کی حقیقی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا، اور وہاں پہ جو فرشتے موجود ہیں اس تعداد کا بھی تعین ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور فرشتے جو وہاں موجود ہوتے ہیں، ایک تو فرشتے دعا کے لیے موجود ہوتے ہیں، دوسرے فرشتے بھی وہاں حجر اسود سے برکت لیتے ہیں، اس کو چھونے کے لیے اور اس کو بوسہ دینے کے لیے، استلام کے لیے فرشتوں کا بھی ازدحام ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے مبارک پہ غبار کے آثار تھے۔ تو حضور نے جب دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں حجر اسود سے آ رہا ہوں، وہاں فرشتوں کا ازدحام تھا۔ تو یعنی وہاں فرشتوں کا ازدحام ہونا، سیدنا جبریل امین کا بھی وہاں ہونا، پھر وہ اس کے بعد اس کے آثار غبار کے جو آثار ظاہر ہونا۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے یہ بتاتی ہے کہ حجر اسود پہ صرف انسان ہی پروانہ وار نہیں لپٹ رہے، صرف انسان ہی فدا نہیں ہو رہے، ملائکہ جو نوری فرشتے ہیں وہ بھی اس حجر اسود پہ جھپٹ رہے ہیں، پروانہ وار دیوانہ وار اس سے گرد لپٹ رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کیوں نہ بوسہ دیں، بوسہ گاہ رسول ہے، بوسہ گاہ رسول ہے۔ انسان تو انسان، جن بھی اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ جنوں انس اور ملائک سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جنوں انس کی طرف جو سرکار کی رسالت ہے، جو بعثت ہے، یہ بعثت تکلیفیہ ہے، یعنی جن اور انسان مکلف ہیں۔ اور جو فرشتوں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بعثت تشریفیہ ہے۔ بعثت تکلیفیہ تو نہیں، یعنی وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن انہیں شرف دینے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف بھی بعثت ہوئی ہے۔ محققین علماء کا مختار موقف یہ ہے۔ تو جن انسو جنو حور و پری جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، اعلیٰ نے کہا تھا نا یہ۔ تو جب سرکار پہ جان فدا کرتے ہیں تو جو بوسہ گاہ رسول ہے اس پہ بھی وہ پروانہ وار جھپٹتے ہیں، لپٹتے ہیں، بوسے دیتے ہیں اس کو اور اسے چومتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ حدیث کے اندر آیا یمین اللہ فی الارض، کہ اللہ کا یمین ہے،
جب یمین اللہ ہے تو اس یمین اللہ پہ فرشتے جو ہے وہ یمین اللہ، ایک تو بوسہ گاہ رسول اور دوسرا جو ہے یمین اللہ، تو فرشتے بھی اسے بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ موطن اجابت ہے، کنفرم، جو مواطن اجابت کہلاتے ہیں۔ یہ جب ہمارے ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے مواطن اجابت، مواضع اجابت یعنی قبولیت کے مقامات۔ جب محدثین دعا کے موضوع پہ کلام کرتے ہیں، اس پہ کچھ تحریر کرتے ہیں، الگ سے باقاعدہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بعض اوقات احادیث کی تشریح میں باب باندھا جاتا ہے اور بعض مستقل کتب بھی موجود ہیں، تو وہ باقاعدہ اس کے اندر چیپٹر قائم کرتے ہیں مواطن اجابت کا، کہ قبولیت کے مقامات۔ اب قبولیت کے مقامات کے اندر کچھ مقامات تو وہ ہیں کہ جنہیں انہوں نے اپنے قیاس کے ذریعے قرآن و حدیث کی کسی نص پہ قیاس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، اور کچھ مقامات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن و حدیث میں تصریح موجود ہے کہ یہ قبولیت کے مقامات ہیں۔ تو حجر اسود ان مقامات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں خود نص موجود ہے کہ یہ قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ یہاں اچھا ایک بات میں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آخری ہمارے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ ان سارے فضائل کو سن کر وہ کوشش کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو بوسہ دوں اور دینا چاہیے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے، ہمیں نظر یہ آتا ہے جب حاضری ہوتی ہے وہاں پر کہ لوگ رش جب زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اس کو بوسہ دوں۔ اب رش زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ دھکم پیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رونتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور پھر اس کو چومتے ہیں۔ دیکھیں یہ طرز عمل صرف نامناسب نہیں، یہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو بلا اذن شرعی تکلیف پہنچانا، اس کا گریبان کھینچنا، اس کو پکڑ کے نیچے گرا دینا، اس کے اوپر چڑھ جانا، روندنا، آپ یہ ایک باعث برکت کام ہے، لیکن اگر آپ بالفرض نہیں چوم سکے، دور سے جو استلام کریں گے تو بھی ہو جائے گا، وہاں وہ کفایت کر جائے گا۔ قریب سے بوسہ دینا فرض یا واجب نہیں ہے، دور سے بھی چل جائے گا، لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچانا بے اذن شرعی یہ گناہ ہے۔ تو آپ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ بھی کہاں کر رہے ہیں؟ خاص حرم کے اندر، اور حرم کے اندر بھی خاص کس جگہ پہ؟ کعبہ مشرفہ کے سامنے، اور وہ بھی اس جگہ پہ کہ جو بوسہ گاہ رسول بھی ہے اور یمین اللہ بھی ہے، اس کے قریب کھڑے ہو کے، اس کے قریب موجود ہو کر، بجائے رب سے لو لگانے کے، بجائے تضرع کے، بجائے ابتحال کے، بجائے گریہ و زاری کے، بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے، آپ اور گناہوں میں پڑ رہے ہیں، تو یہ انداز قابل اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حجر اسود کی برکت عطا فرمائے، کعبہ مشرفہ کی برکت عطا فرمائے، اور خلق خدا کا لحاظ کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمارے ساتھ موجود رہے حضرت پیر طریقت صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ چونکہ کعبے کی بات ہو رہی ہے اور حجر اسود کی بات ہو رہی ہے، تو آئیے اپنی زبانوں کو، اپنی سماعتوں کو معطر اور منور کرتے چلیں اس کلام سے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجر اسود، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے،
اے سنگ اسود اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر